मालिक ने आपको मौका दिया कि आप बारगाह जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में हाज़िर हुए। खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ये सफ़र नसीब होता है। आप ज़ियारत पढ़ने के लिए हाज़िर हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने सब मरहूमीन की तरफ से जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से चले गए, और ख़ासतन वो लोग जब हम चलते हैं तो हमारे दामन खींच खींच करके कहते हैं कि हमें भी दुआ में याद रखना। जनाब शहज़ादी की बारगाह में जब जाएँ तो हमारी तरफ से भी सलाम कहना। आप उन सब की तरफ से नियत करें कि हम सब मोमिनीन मोमिनात अपने मरहूमीन जितने भी हैं, जितने लोगों की तरफ से नियत की जाएगी तो ज़ियारत के सवाब में इजाफ़ा होता है, कमी नहीं होती। आप नियत करें, ज़ियारत पढ़ते हैं जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात की तरफ से, सब की तरफ से कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरिल मुअ्मिनीन। अस्सलामु अलैका या बिन्त सय्यदिल वसीम। अस्सलामु अलैका या बिन्त फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका व अला जद्दिकिल मुख्तार। अस्सलामु अलैका व अला अबीक हैदरल कर्रार। अस्सलामु अलैका या उख्तल हसन शहीदिल मस्मूम। अस्सलामु अलैका या उख्तल हुसैन शहीदिल मज़लूम। अस्सलामु अलैका अय्यतुहस साबिरतुल मुजाहिदा। अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक व उम्मिका व अखवैक। अस्सलामु अलैका व अलल अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रिय्यति अख़ीकिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिब्तुम व ताबतिल अर्दुल्लती फ़िहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा। फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम व तहत लिवाइकुम। अस्सलुल्लाह अल्लज़ी रज़क़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतकुम अन यरज़ुक़नी फ़िल आख़िरति शफ़ाअतकुम व अन यहशुरनी मअकुम व तहत लिवाइकुम व अन यस्क़ियनी मिन हौज़िकुम। वस्सलामु अलैकुम या सादातिया व मवालिया जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तऊदिका शहादतन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम अब्दुका व रसूलुक फक्तुब ली हाज़िहि शहादता इंदका हत्ता अल्क़ाक। आपके इल्म में होगा कि हजरत आदम के जो बेटे हैं वहाँ ज़ियारत में भी जाएंगे, हाबील और काबील, और उसकी वो बड़ी दलील है कि उनका यहाँ पे कत्ल होता है। हजरत हाबील का काबील ने उनको शहीद कर दिया। तो दम अरबी में बोला जाता है खून को, और शक होता है फटना। हम भी यूज करते हैं उर्दू में ये वर्ड, शक होगी फलां चीज। दुनिया में इंसान का सबसे पहला खून जो शक हुआ, फटा,
تو اس مقام پہ پھٹا اس شہر میں، تو اس وجہ سے اس کو دمشق کہتے رہے تو دمشق بنے، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ دوسرا اس کو شام بولا جاتا ہے، تو حضرت سام بن نوح کے جو یہاں پہ رہے، حضرت نوح کے بیٹے سام ہیں، وہ یہاں پہ رہتے رہے، تو ان کی وجہ سے اس علاقہ اس شہر کا نام سام تھا، تو آسانی سے بولتے بولتے اس کا نام جو ہے شام پڑ گیا، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ دوسری یہ جو دمشق القدیمہ ہے جس میں آپ انٹر ہو چکے ہیں، یہ اس کا ایک دروازہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں نے، دمشق القدیمہ، اس کے 7-8 دروازے ہیں۔ ایک کل ہم جائیں گے باب صغیر، جس کو کہا جاتا ہے قبرستان باب صغیر، کہ چھوٹا دروازہ ہے، اس کے سامنے وہ قبرستان ہے، اس لیے اس کو قبرستان ہے باب صغیر، مقبرہ باب صغیر کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ جو اس کا نام ہے باب شرقی، باب توما، باب شرقی تھوڑی اس کے پیچھے ہے، اس سے آگے باب جابیہ ہے۔ مختلف اس کے 7-8 دروازے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی پرانے شہروں میں مختلف دروازے ہوتے تھے۔ تو یہاں سے مختلف روایات کے مطابق دو دروازوں کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ باب جابیہ میں یا باب توما میں یہاں سے قافلہ سادات کو یہاں سے انٹر کیا گیا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ ضروری بتاؤں، اس دروازے سے سادات کو یہاں سے اتارا گیا اور پیدل اس جگہ سے یہاں آگے گزارا گیا۔ جن گلیوں میں، جن بازاروں میں آپ لوگ جائیں گے دیکھیں گے وہ تنگ گلیاں ہیں، تنگ بازار ہیں، اور یہ جو دمشق القدیمہ ہے یہ UN کے تحت اس کو کوئی تبدیل چینج نہیں کر سکتا، گورنمنٹ کی ایک عالمی ورثہ جس کو بولا جاتا ہے، یہ اس کے تحت ہے، سیم وہی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کہ اس کو تبدیل نہ کرے، اس کی حیت، اس کی شکل اسی طرح موجود ہے۔ جناب سیدہ کا ایک جملہ سنیں، ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی پاک فرماتی ہیں، روایات میں مقتل نے لکھا کہ یہاں پہ اس باب توما کے باہر ترک غلاموں کی، دیلم غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، یہ اس جگہ پہ کہ غلام جو لے جاتے تھے، یہاں ان کی منڈی لگتی تھی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اپنے جب بین کیے ان نوحہ میں سے ایک لفظ ہے جناب سیدہ کے کہ ہمیں اس جگہ پہ اتارا گیا کہ جہاں کے ترک غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، اس غلاموں کی منڈی میں ہمیں اتارا گیا۔ اور بی بی کہتی ہیں کہ جب ہمیں اس بازار میں دمشق میں داخل کیا گیا، خدا کی قسم آپ سمجھنے والے ہیں، سمجھیں گے اس جملے کو، جناب سیدہ کیا تعبیر کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسے بازار میں چلایا گیا، بازار میں بھیڑ ہوتی تھی جیسے کوئی چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو چلاتا ہے، ہمیں نیزوں کی انیاں مارتے تھے، بازار میں رش ہوتا تھا، ہم چل نہیں سکتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یعلم الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ خلی دیر بالک بھائی اولاد۔ زائرین اکرام، اب جس مقام پہ آئے ہیں، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس جگہ کو باب سعد کہا۔ یہ والا وہ دروازہ ہے، یہ آگے سامنے اس کا سارا بازار ہے جس کو صوفی حمیدیہ بازار شام کہا جاتا ہے۔ یہ والی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دربار یزید ہم بولتے ہیں۔ ابھی یہ لوگ جامع امیین کی مسجد بنی امیہ کی یہ بلڈنگ جو ہے، میں جلدی کوشش کروں گا تاکہ دو پہ کھڑے ہیں، یہ بلڈنگ تقریباً 4000 سال پرانی، 4000 سال۔ جب رومن امپائر تھا، رومن نے اس کو بنایا، اور اس کے بعد پھر کرسچین کے پاس رہا، اس کے بعد پھر یہودیوں کے پاس رہا، پھر جب مسلمانوں کے پاس بنی امیہ یہاں گورنر بنا، خلیفہ آپ کو جانتے ہیں امیر شام معاویہ بن یزید، معاویہ بن سفیان، تو اس نے پھر اس کو گورنر کا ایک، جیسے ہمارے ہاں مغل دربار ہے جہاں بادشاہ بیٹھ کر اپنی حکومتیں کرتے ہیں، اس کو اس نے یہ شکل دے دی، بعد میں اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ یہ 4000 سالہ پرانی بلڈنگ ہے، جیسے انعام مصر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہی اس کا سٹائل ہے، وہی اس کا انداز ہے۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں باب سعد اس کو بولا جاتا ہے۔ بس آپ بازار شام میں واپسی پہ جائیں گے، تھوڑا سا دیکھیں گے، اس جگہ پہ جب سادات کو لایا گیا، آپ اندازہ کریں، خدا کی قسم مقتل لکھتی ہے بیویوں کو 17 آذانیں یہاں سننی پڑی۔ اس ظالم نے کہا کہ ابھی دربار سجا نہیں، قیدیوں کو باہر روکا جائے، جب میرا دربار سج جائے گا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اتنا رش تھا لوگوں کا، بزرگوں اتنا رش تھا، میں نے یہ بھی ریسنٹلی پڑھی روایت کہ کم از کم صرف ڈھول بجانے والوں کی تعداد 3000 تھی۔ لوگ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، حکومت کی طرف، بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ لوگ دور دور سے آئیں دیکھیں۔ ہم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ان کے خانوادہ کو قید کر کے یہاں پہ لائے ہیں۔ ایک رسی تھی
اور سب بیویوں کے گلے اسی میں بندھے ہوئے تھے. جب کوئی چھوٹی بیوی جس کا قد چھوٹا تھا، بڑی بیوی اپنا سر اوپر اٹھاتی، چھوٹی بچیوں کے پاؤں اوپر جاتے. خدا کی قسم روایات میں اتنے پتھر لگے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہاں پہ کہ سر سے بہنے والا خون پاؤں تک پہنچ گیا. بیویاں چلتی تھی، پاؤں پہ نشان لگ جاتے تھے خون کے. جب شہزادی اس جگہ پہ آئی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ایک اور روایت یاد آ رہی ہے مجھے. امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک 3 مقامات پہ لٹکایا گیا. سب سے پہلے نیزے پہ بلند کیا گیا، پھر جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جہاں مزار مقدس ہے، روایات میں کہ وہاں باغ تھا، اس باغ میں ایک درخت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لٹکایا گیا. اور یہاں پہ یہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے باب 7 پہ 3 دن امام کا سر مبارک لٹکایا گیا. آپ اندازہ کریں، شہزادیاں دیکھتی رہیں، امام کا سر سامنے لٹکا ہوا. اللہ اکبر. اتنے پتھر لگے، آپ اندازہ کریں. یہ فطرت انسانی ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی اس کو کوئی پتھر مارتا ہے نا تو بغیر ارادہ کہ اس کا ہاتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے، سہلاتا ہے اس جگہ کو کہ تھوڑی دیر آرام آ جائے. جب بھی بیویوں کو پتھر لگتے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے، گلے میں رسیاں، اس جگہ کو سہلا بھی نہیں سکتے تھے. میری بی بی شہزادی ممکن ہے جس جگہ آپ کھڑے ہوں، اسی جگہ بیٹھی ہوں، اسی جگہ کھڑی ہوں، یہی وہ مقام ہے. شہزادی 3 دن تک یہاں انتظار کرتی رہی کہ کب حکم ملتا ہے آگے جائیں. اسی دروازے پہ بی بی کھڑی ہے کہ یکدم بیٹھ جاتی ہے جناب سیدہ. حکم آ جاتا ہے کہ اب قیدیوں کو لایا جائے، بازار دربار سج گیا ہے. جناب شہزادی کو جب حکم ملتا ہے، امام زین العابدین آ کر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں چلیں. میری شہزادی بیٹھ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں اب آگے نہیں جاؤں گی. امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہم آئے اس لیے اپنے بھائی کا مقدمہ لڑنے کے لیے. میری شہزادی کہتی ہیں میں جاؤں گی، لیکن میرے بابا نے میرے سے وعدہ کیا تھا، 21 رمضان کو کہا تھا میری بیٹی مشکل گھڑیاں آئیں گی آپ پہ، ایک شام غریبہ میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں آپ کا بابا آپ کے ساتھ ہوں گا. اور دوسرا مقام جب آپ دربار شام میں داخل ہو رہی ہوگی، میری شہزادی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، آپ کے ساتھ آپ کا بابا ہوگا. بی بی کہتی ہے کہ سجاد میں انتظار کر رہی ہوں، میرا بابا ہے اور میں آگے بڑھوں. بس یہ لفظ کہے اور شہزادی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ سجاد میرے بابا آ گئے، اب میں جانے کے لیے تیار ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّا مُنْقَلِبٍ محمد کا ہم نے ان شہزادیوں کو ان کے سفروں کی اتباع میں یہ سفر کیا ہے. پروردگارہ ان سفروں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما. اے مالک اللہ ہمیں بار بار ان زیارات مقامات مقدسہ کی توفیق نصیب فرما. اے مالک اللہ جو لوگ ترستے ہیں ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے اور ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا مالک اللہ تو علیم الذات الصدور ہے، ان سب کو مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق نصیب فرما دے. اے مالک اللہ سب حاضرین کی نیک دل خواہشات کو پورا فرما دے. مالک اللہ ہمیں دین و دنیا میں کامیاب و کامران کرا. عمران رضا کے لیے جو حاجات ہیں سرکار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما دے. اے مالک اللہ ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب زدنی علما. نیت کریں گے کہ سب مومنین کی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے زیارت امام حسین علیہ السلام مجمع. یہ وہ مقام ہے جناب سیدہ جب مشکل ترین وقت تھا میری شہزادی. یہاں پہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں، ہم تھوڑا سا یہاں عرض کریں گے
इंशाल्लाह फिर जनाब सकीना सलाम अल्लाह की वहाँ पे जाएंगे ज़ियारत पे, वहाँ मजलिस होगी, मसाइल बयान करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपके सामने मकाम है, ये आप नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पे शहज़ादियों को खड़ा किया, बीवियों को जब लाया गया तो शहज़ादियों को यहाँ खड़ा किया गया, और ये पीछे मकाम है, यहाँ वो ज़ालिम बैठा था। जब वो तख्त पे बैठा है, बीबियाँ उसके सामने खड़ी हैं, अब आप फिज़िकली आए हैं, देख रहे हैं कि वो क्या हालत होगी मेरी शहज़ादी ने जब सफ़र करके यहाँ पहुँची है। आप भी सफ़र करके आए, ज़्यादा मसाइब पढ़ने की सिचुएशन नहीं है, बस एक दो जुमले सुने। जो सफ़र मेरी शहज़ादी ने की है, मेरा दिल कर रहा है मैं वही अर्ज़ करूँ थोड़ा सा। मेरी माँ बहनों, आप भी सफ़र करके आए हैं, मेरे भाई आप भी सफ़र करके आए हैं, आपने जहाज़ों पे सफ़र किए हैं, गाड़ियों पे सफ़र किए हैं। ये जो सफ़र है ना करबला से यहाँ शाम तक, मेरे बुज़ुर्ग जानते होंगे, ये 1440 मील का सफ़र है, यानी 1450 मील मेरी शहज़ादी ने ऊँटों पे सफ़र किया। 36 शहरों में फिराई गई शहज़ादियाँ। आज ये जो सफ़र है, जिन मंजिलों से बीबियाँ गुज़र के आई हैं ना, खुदा की कसम वल्लाह वो 4 मुल्कों में तकसीम हो चुके हैं। इतने मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से करबला से चलते हैं, तकरीत, मूसल और तुर्की में दाखिल किया जाता है, अस्कलान बाद इलाके तुर्की के, वहाँ से फिर शाम में दाखिल किया जाता है, शाम से फिर उर्दन लिबनान में दाखिल किया जाता है, बालाबक एक शहर है वहाँ ले जाया जाता है। बालाबक में इमाम की 2 शहज़ादियाँ, आप जानते होंगे इमाम की 2 शहज़ादियाँ वहाँ मौजूद हैं, जो इसी सफ़र में वहाँ पे रह गई, वहाँ पे ऊँटों से गिरती हैं, वहीं पे उनकी कब्र मुबारक बन जाती है। कोई बच्चा ऊँटों से गिर जाता था ना, आप सुनते रहते हैं। ये वो सफ़र था जब आप सफ़र पे निकलते हैं ना, हम भी गाड़ियों में बैठे हैं, ये माएँ बहनें बेहतर समझते हैं इसको। आज भी माएँ, जब हम महफूज गाड़ियों में भी होते हैं, सफ़र करते हैं, तो माँ अपने बच्चे को संभालती है कि कोई जंप लगेगा, कोई धक्का लगेगा, मेरा बच्चा गिर ना जाए। ये वह सफ़र था जिसमें माँओं ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ था, क्योंकि माँओं के हाथ बंधे थे, बच्चों ने माँओं को पकड़ा हुआ था। और फिर ऊँटों को भगाते, ऊँटों को मारते, ऊँट जब भागते थे, कोई बच्चा गिर जाता था, माँ बस इन्ना लिल्ला पढ़ के खामोश। सारे रास्ते में सादात के बच्चों की कब्रें बन गई। मेरे इमाम की 2 शहज़ादियाँ खौला व सफ़िया बालाबक में इसी सफ़र में रह गई, वहीं ज़ियारत है, लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए। जब यहाँ पे आती है मेरी शहज़ादी, आप अंदाज़ा करें, एक ही रस्सी में बच्चियों के भी गले बंधे हैं, बड़ी बीबियों को भी गले बंधे हैं। ये वो मकाम है मेरी शहज़ादी सईदा सकीना ने जब अपने भाई को कहा था, भैया सज्जाद इनसे इजाज़त ले दो, मैं कुछ थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ। यहाँ पे शहज़ादी ने इजाज़त लेकर बैठने की इजाज़त तलब की। मेरी बीबी से जब पहला सवाल किया गया, शहज़ादी से उस जालिम ने जब सवाल किया, उसके जालिम के हाथ में मैं कैसे पढ़ूँ, वो एक जाम था जो पी रहा था, मेरे इमाम हुसैन का सर मुबारक निचली सीढ़ी पे पड़ा है, और वो जालिम वो मैं पी रहा है और बकवास कर रहा है। मेरी शहज़ादी से पूछता है, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे तकलीफ़ हुई, कौन सा ऐसा मकाम था जहाँ पे आपको तकलीफ़ हुई है, मुसीबत सबसे ज़्यादा है? जनाब सीदा ज़ैनब ने ये नहीं कहा कि करबला में मुझ पे मुसीबत है, हाँ बड़ी मुसीबत थी, मेरे भैया को शहीद कर दिया गया, बड़ी मुसीबत थी, मेरे पर्दे को छीन ले गया, बड़ी मुसीबत थी, दरबारों और बाज़ारों में हमें घुमाया फिराया गया, बड़ी मुसीबत। शहज़ादी ने पता है क्या जवाब दिया? कहा कि मैं ज़हरा की बेटी हूँ और मुझे तुझसे बात करना पड़ रही है, मेरे लिए सबसे मुश्किल मकाम है। जब उस जालिम ने ये शेर पढ़े, मा जा अल खबर वला वही नज़ल ला एबत बनु हाशिम बिल मुल्क, बनु हाशिम ने ये हुकूमत हासिल करने के लिए ये नाउज़ुबिल्लाह ढोंग रचाया था। आप जानते हैं उसने जब ये बकवास किया कि कोई वही नहीं आई थी, कोई खबर नाजिल नहीं हुई थी, कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ था, उस वक्त शहज़ादी फिर आगे से जवाब देती हैं, वल्लाह बीबी ने कहा किद कैदक वसासायक। जनाब शहज़ादी के जो खुतबा है ना, वो तारीख़ों में महफूज है, उलमा आप पढ़ सकते हैं, सुनते भी होंगे। शहज़ादी ने कहा, या यजीदो उसको यबनत तुलका, ए हमारे आज़ाद करता गुलामों की औलाद। आप अंदाज़ा करें, आप देख रहे हैं इस महल को, ज़रा तारीख़ी तौर पे आप सोचें कि 3 दिन तक ये महल सजता रहा, लोगों को बाहर से बुलाया गया, मुख्तलिफ इलाकों के सुफरा उमरा आकर बैठे हैं, उसने ऐलान किया
ہوا ہے کہ میں نے حسین ابن علی نے میرے خلاف قیام کیا تھا، میں نے اس کو ختم کر دیا، ان کے خانوادہ کو میں قیدی بنا کے یہاں پہ لے آیا ہوں۔ میں دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے تھے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے کہ شہزادی زینب سلام اللہ جو کبھی اپنے بابا کے سامنے بھی آواز بلند نہیں کرتی، نہیں بولتی تھی، بی بی نے یہاں پہ جو خطبہ دیا ہے، خدا کی قسم تاریخ میں ہے کہ جب شہزادی بولی ہیں، جو اونٹ کھڑے سے، جو اونٹ تھے یا جو گھوڑوں کے گلوں میں، اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں جن کی آواز آ رہی تھی، بی بی نے جب بولنا شروع کیا وہ گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ بی بی نے کہا یبنت القا، آپ اندازہ کریں آدھی دنیا پہ اس کی حکومت تھی، اور بی بی نے وہ یاد کرایا فتح مکہ کا دن، جب فتح مکہ ہوا، اس کے باپ کو، اس کے دادا کو قید کر لیا گیا، پھر جناب رسول خدا نے اجازت دے دی کہ سب کو آزادی۔ صحابہ نے اعلان کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا کٹنے کا دن ہے۔ میرے نبی نے کہا نہیں، آج یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ غلام بن گئے تھے، پھر ان کو آزادی ملی۔ جناب سیدہ نے وہ وقت یاد کرایا، فرمایا یبنت القا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش ہو جا۔ بی بی نے وہ خطبہ دیا۔ جب بی بی کی آواز بلند ہوتی ہے، کل ہم جائیں گے، عبداللہ ابن مکتوم ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نابینا ہیں، ان کی زیارت ہم کریں گے انشاءاللہ کل قبرستان باب صغیر میں۔ وہ نابینا صحابی کو جب آواز آتی ہے نا، وہ کہتا ہے لوگوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے علی بول رہے ہیں، یہ علی کہاں سے آ گئے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مکتوم یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، ہو بہو آواز علی کی لگ رہی تھی۔ وہ کہتا ہاں آج مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے آنکھیں کیوں نہیں ملی، آج مجھے پتہ چلا کہ میں نابینا کیوں رہ گیا۔ میں نبی کے لیے دعا کے لیے کہا تھا تو میں نابینا کیوں رہ گیا۔ پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میں، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں جناب سیدہ کو ننگے سر دیکھتا۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نابینا کیوں ہوں۔ تو جب جناب سیدہ کا خطبہ ختم ہوتا ہے، اس نے جو مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے باغی ہیں، ہم نے ان کو ختم کر دیا اور قید کر کے یہاں پہ لائے ہیں، تو امام زین العابدین نے کہا کہ مجھے بھی خطبہ کی اجازت دی جائے، میں بھی اپنا تعارف کرواؤں۔ بس مصعب نے ایک دو تاریخی جملے سنے، پھر آگے چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے ظالم، تو نے اپنا ظلم کر لیا، یہ جو ناحیف اور ناتواں یہ بیمار شخص ہے، اس کو بھی بات کرنے دے، یہ اپنا مدعا بیان کرے۔ پہلے یہ چاہتا تھا کہ یہ امام بات نہ کریں، پھر جب لوگوں نے اصرار کیا کہ اس کو بھی بات کرنے کی اجازت دی جائے، پھر میرے مولا خطبہ دیتے ہیں، اور یہ سامنے ممبر ہے، یہاں پہ امام زین العابدین نے خطبہ دیا جو تاریخ و خطبہ موجود ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن رسول اللہ، انا ابن زہرا، انا ابن علی المرتضی، جب اپنا تعارف کروایا ہے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے، ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ تو لوگوں نے باتیں بلند کرنا، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اختلاف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں میرے مخالف ہو جائیں گے، وہ آذان جو ابھی آپ نے باہر سنی تھی، اس نے لوگوں کو کہا کہ بے وقتی آذان دو تاکہ امام زین العابدین کی آواز جو ہے لوگوں تک نہ پہنچے۔ یہ وہ سنت آج تک ادا کر رہے ہیں کہ امام کی آواز کو دبا دیا جائے، پھر ایک نہیں کئی لوگ اٹھتے ہیں یہاں آذانیں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ کا لفظ بلند ہوتا ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ یزید یہ تیرے باپ دادا کا نام ہے یا ہمارے باپ دادا کا نام ہے؟ پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ امام نے جو بی بی نے کہا تھا کہ واللہ لا تمہ ذکرنا، جناب سیدہ نے یہ لفظ کہے یہاں پہ خطبہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو کبھی بھی ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا اور وہی کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی، وہی ہمیشہ، یعنی یہ دین زندہ رہے گا، تم ختم ہو جاؤ گے۔ آپ اندازہ کریں، میری بچیاں یہ پڑھتی ہیں ہسٹری میں، دیکھا کہ اس کی کتنی بڑی حکومت تھی، خدا کی قسم آج اس کی قبر کا نشان تک نہیں ہے۔ لعنت ایسی پڑی، ہمارے پاکستان انڈیا میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں بڑا، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، امیر شام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کبھی وہ آئیں یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی قبر پہ کوئی دیا جلانے والا نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، آپ ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہو۔ جناب سیدہ نے کہا تھا کہ قد قیدک وساسا یک واللہ لا تمہ ذکرنا، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، اور آج اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور خدا کی قسم خانوادہ اہل بیت کی اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی نشانی ہے، لوگ وہاں بھی اس کو آباد کیے ہوئے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک جملہ ویسے بھی یاد آ گیا، میں عرض کر دوں، ہم جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، وہ شہزادی جو یہاں قید ہو کر لائی گئی،
یہ پریکٹیکلی ہم نے خود دیکھا ہے. میرا دل کر رہا ہے میں بھائیوں کو بتا دوں, بچیاں بھی سن لیں. وہ بی بی جو یہاں کر قید ہو کر لائے گی, یکتا و تنہا, جس کو ایک قیدی کی شکل میں یہاں پیش کیا گیا, آج اس شہزادی کو دیکھیں. کوئی بھی زائر اگر آتا ہے نا ایئرپورٹ پہ, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے, میرا پریکٹیکل ہے, خدا کی قسم, سب سے پہلے ڈرائیور اس کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں انترو بسیدہ زینب, آپ سیدہ زینب جانا چاہتے ہو. سب سے پہلے اس سے یہی پوچھتا ہے کہ آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتے ہو, کہ بی بی کی حکومت ہے یہاں پہ, جناب سیدہ کی. وہ ظالم مٹ گئے, وہ ظالم ختم ہو گئے, خدا نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا, کیونکہ بی بی نے کلمات ادا کیے تھے کہ تمہارا ذکر ختم ہو جائے گا, اور ان کا ذکر ختم ہو گیا, ان کے نام و نشان مٹ گئے. خدا ان پہ لعنت فرمائے. یہ وہ مقام ہے, یہاں پہ لعنت کریں. دیکھیں یہ ان کے نشانات باقی رہ گئے, لیکن تبرکن کچھ خاص ہے. شہید کربلا بابا, غریبوں بے وطن بابا, شہید کربلا بابا, غریب و بے وطن بابا, ملا قطرانہ پانی کا, توئے مشکل ملا قطرانہ پانی کا, موئے تشنا دہن حسن کو زہر دلوایا, تمہیں تیروں سے چھدوایا, حسن کو زہر دلوایا, تمہیں تیروں سے چھدوایا, مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا. اگر ہم راہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی, گدائی کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا. شہید کربلا. فاتحہ. آج کا یہ بی بی کی نظر ہے. سکینہ قید ہو کر شام, یہ زندہ میں جب آئی, سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی, باچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی, مقدر نے عجب آفت کیے, شب اس کو دکھلائی, زمین تھی
سایہ پگن تھا عرش مینائی، زمین تھی فرش اور سایہ پگن تھا عرش مینائی۔ وہ پیر کے پاس رہتی تھی، نہ ماں کے پاس سوتی تھی، کھڑی زندان کے دروازے پہ وہ ہر وقت روتی تھی۔ ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا، میں بے کس قید میں ہوں، میری ایک فریاد لیتا جا۔ اگر بابا ملے تجھ کو تو تو کہیو قسم کھا کھا، سکینہ پر پڑی مشکل خبر لیجے شہ والا، جو وہ تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں، جو وہ تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں، تو تم کہیو در زندان پہ روتا چھوڑ آیا ہوں۔ سکینہ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا سیدتنا رقیۃ، علیک التحیۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت الحسین الشہید، السلام علیک ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتها الرضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتها النقیۃ البہیہ، السلام علیک ایتها الزکیۃ الفاضلہ، السلام علیک ایتها المظلومۃ البہیہ، صلی اللہ علیک وعلی روحک وبدنک فجعل اللہ منزلک وماواک فی الجنہ مع آبائک واجدادک الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وعلی الملائکۃ الحافین حول حرمک الشریف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات اللهم صل على